आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 5 अगस्त 2023 से 5 अगस्त 2024 तक बानी PTI साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को अब 1 साल मुकम्मल हो गया है। पिछले साल आज ही के दिन इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाए जाने के फ़ौरन बाद गिरफ्तार किया गया था। इस अरसे में इमरान खान कड़ी नज़रबंदी और कैद तन्हाई में रहे। मीडिया में उनकी फुटेज, आवाज़ और तस्वीर तक पे पाबंदी रही, लेकिन इमरान खान की सियासी क़ुव्वत ज़ायल नहीं हो रही है। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना करप्शन केस, साइफर गद्दारी केस, गैर तस्लीम शुदा बेटी केस, इद्दत में निकाह केस और 9 मई के मुकदमा जिस तेज़ी से बनाए थे, इतनी ही बरकरफ्तारी से ज़्यादातर मुकदमात से हवा निकल रही है। मातहत अदलिया से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हुकूमत को शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन से महज 3 रोज़ पहले इमरान खान को ऊपर तले 3 केसेस में मजबूरी तौर पर 31 बरस कैद की सजाएं सुनाई गई थी, ताकि इमरान खान पे दर पे सजाओं के बोझ तले दब जाएं। तवील सजाओं के बावजूद चंद माह में साइफर केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी समेत मासूम साबित हो चुके हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। ताहम इस केस की वजह से इमरान खान सियासत से नाअहल हैं। इद्दत में निकाह के केस में उनकी बरियत हो चुकी है। टेरियन वाइट केस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चलाने के काबिल भी इसको नहीं समझा। वकला के मुताबिक इमरान खान 9 मई से मुतालिक 21 केसेस में नामजद हैं। 9 मई के केसेस समेत तोशाखाना के एक नए केस में इमरान खान गिरफ्तार हैं, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को जमानत हो चुकी है। ये केस इख्तिताम की जानिब गामजन है। ख्वाजा हारिस, अली जफर, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और दीगर मंझे हुए वकला ने अदालतों में इमरान खान की पैरवी की और अब भी कर रहे हैं। मुकदमात का बहरहाल जो अंजाम हो रहा है वो अवाम देख रहे हैं। तोशाखाना केस में नाअहली की वजह से इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे और वो पार्टी क़यादत से महरूम हुए, जबकि उनकी असीरी के दौरान PTI बल्ले के इंतखाबी निशान और पार्टी शनाख्त से भी महरूम हो गई। PTI के उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन के बाद PTI के नाम पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की छाप लग गई, बल्कि मखसूस नशिस्तों के लिए भी PTI को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ा। कहा जाता है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का पुलंदा जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी अवामी मकबूलियत और पजीराई में इजाफा देखा गया है। बज़ाहिर कानूनी महाज पर शहबाज हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ हर यलगार बैकफायर कर रही है और जैसे जैसे ये तकलीफ की बात सामने आ रही है, अवामी सतह पर इमरान खान की मकबूलियत पर यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। नून लीगी क़यादत को गुमान था कि इमरान खान एक डरपोक, बुज़दिल और आराम तलब सियासतदान हैं, इसलिए वो जेल में वक्त नहीं गुजार सकेंगे। वफाकी वज़रा का दावा था कि इमरान खान पहली रात ही जेल में चीखे मारेंगे, लेकिन उनके दावों के बरक्स आज इमरान खान को अटक जेल और अडियाला जेल में 1 साल कैद तन्हाई में मुकम्मल हो चुका है। शहबाज शरीफ हुकूमत पूरी क़ुव्वत से इमरान खान और PTI से लड़ रही है। बज़ाहिर रियासत का निज़ाम और रियासती इदारे भी हुकूमती पुश पर हैं। एक जानिब इमरान खान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर रखा है। दूसरी जानिब इमरान खान की मुताद्दिद दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मुंतज़िर हैं, जिनमें तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ अपील, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरख्वास्त, इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात की पिटीशन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान को केसेस में रिलीफ देने वालों को अदलिया की काली भेड़ों से तशबीह देते हैं। इस पूरे 1 साल के बाद भी बज़ाहिर शहबाज शरीफ हुकूमत की PTI पर पाबंदी लगाने और इमरान खान पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने की नया अज़म सामने आया है। ये नई इस वक्त इनिशिएटिव है जिसका हुकूमत ने ऐलान किया है और वफाकी वज़रा आज भी बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान को कैद रखा जाना चाहिए। इनका कहना यह है कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि इमरान खान मज़ीद सालों जेल में बंद रहें। बहुत अहम मौजू है। 1 साल हो गया है इमरान खान की सज़ा को। ये इससे पाकिस्तान की सियासत पे क्या असरात नमूदार हुए हैं, आइंदा चल के क्या कैफियत बन रही है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम फवाद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात, PTI से मुसलसल मुंसलिक रहे हैं और पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, एडिटर, बहुत ही मुस्तनद सहाफ़ी हैं। मोहतरम मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, पहले ये फरमाइएगा कि 1 साल बाद जो हुकूमत का हदफ रहा था इमरान खान को गिरफ़्तार करके, उस ज़माने में तो ये कहा जाता था कि इनको कुछ ऐसी आदतें हैं कि 4-5 दिन भी नहीं रह पाएंगे,
اور بہرحال ایک خیال یہ تھا کہ عمران خان کبھی سزا نہیں گزار سکتے، جیل نہیں گزار سکتے، مگر ظاہر ہے کہ بنیادی ہدف یہ تھا کہ عمران خان کی سیاست کو اور ان کی مقبولیت کو اور ان کی جماعت کی مقبولیت کی کمر توڑ دی جائے الیکشن کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پرہیپس یہ اہداف تھے جو ایک سال کے دوران کے لیے کیے گئے تھے۔ ڈاؤن دا روڈ آج جب ایک سال یہ مکمل ہو گیا ہے شامی صاحب، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومتی اہداف تھے عمران خان کے حوالے سے وہ کس حد تک پورے ہوئے اور وہ مجموعی طور پہ سیاست پہ کس انداز سے اثر انداز ہوئے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا تھا وہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا۔ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی ہم سنتے تھے کہ یہ 2 دن جیل میں نہیں گزار سکیں گے، یہ تو مکھیوں اور مچھروں کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اور جب نواز شریف صاحب کے خلاف اقدامات شروع ہوئے تو اس وقت ہمارے کئی دوست کہتے تھے کہ یہ تو ایک ایکسائز انسپیکٹر جو ہے اس کی مار ہے، وہ جائے گا تو اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بہادری سے جیل کاٹی، نواز شریف صاحب بھی جناب ایسی جیل میں رہے کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا اور ہتھ کڑیاں باندھ کر ان کو سفر کرایا جاتا تھا۔ اور اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی مشگافیاں، طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کی کھسر پسر، ان کی تو یہ عادت ہے، ان کو تو یہ عادت ہے، ان کو یہ لت لگی ہوئی ہے، ان کو وہ لت لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنے حریفوں کے دانت کھٹے کر دیے، پورے وقار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ وہ جیل کے اندر موجود ہیں اور اپنے موقف پر قائم ہیں، اور انہوں نے یعنی کوئی ایسی صورت نہیں پیدا ہوئی کہ ہاتھ باندھ دیے ہوں یا جوڑ لیے ہوں یا پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جو ہمارے ہاں اڑائی جاتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہمیں ان سے نکل جانا چاہیے اب۔ اور یہ جو جیل میں ڈالنا، لوگوں کو مقدمے قائم کرنا اور طرح طرح کے کئی مشکلات میں مبتلا کرنا، یہ شوق فضول ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان میں اکثر جو ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، انہوں نے تشدد برداشت کیے ہیں، انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی بڑی کڑی سزائیں گزاری ہیں۔ بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں، جی بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں۔ دیکھیں کتنی وہ ان کے بارے میں جو افواہیں اڑتی تھی جیل کے اندر، وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں وہ نظر بندی کتنا عرصہ رہی، مولانا نصر اللہ خان پیرانہ سالی میں کتنے سال نظر بند رہے، اور پھر آپ دیکھیں سب سے بڑھ کے تو عبدالصمد اچکزئی کو دیکھ لیں جو محمود اچکزئی کے والد تھے، میرا خیال کم و بیش 16 سال جیل کاٹی ہوگی انہوں نے۔ خان عبدالغفار خان کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کو دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں آئے ان پہ لازم تھا کہ سسٹم کو درست کرتے، پروسیکیوشن کو درست کرتے، کوئی اس طرح کے مقدمات لوگوں پہ قائم نہ ہو سکتے، یہ سارا، اور یہ اس کا اہتمام کرتے کہ آئندہ یہ ظلم روا نہ رکھا جا سکے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جو بھی جس نے مشکل جیل تو کاٹ لی، رہا ہوئے، اقتدار بھی مل گیا، لیکن سسٹم کو درست نہیں کیا اور اپنے حریف جو تھے ان کو پھر اسی دوزخ میں ڈالنے کی تیاری شروع کر دی۔ تو یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا۔ اچھا فواد بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ نے بھی بڑی کڑی قید گزاری اور بہت مشکل وقت گزارا آپ نے اور آپ کے خاندان نے، بالکل ہم اس سے 100% آگاہ ہیں۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے جس قسم کی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا، جس انداز سے انہوں نے جیل گزاری، جس انداز سے انہوں نے یہ وقت گزارا، یہ جو جتنا عمران خان کو آپ جانتے تھے اور جتنا ان کا بیک گراؤنڈ رہا ہے، خاص طور پہ قید اور جیل اور اس حوالے سے، وہ آپ امید کر رہے تھے کہ عمران خان اتنی قوت سے اس جیل کا مقابلہ کریں گے؟ گو کہ اس کا جواب شاید مشکل ہو، آپ کا کچھ شاید دل سے کچھ اور بات کرنا چاہے، لیکن آپ بتائیے پلیز۔ نہیں کامران صاحب، اصل میں 2015-16 سے تو میں تو دن رات عمران خان کے ساتھ رہا ہوں، اور جو ٹرانسفارمیشن بھی ہے وہ بھی میں نے بڑے قریب سے دیکھی ہے۔ جو خان صاحب کا ایک
ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اور وہ ایک بڑی اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے اور توکل والے آدمی ہیں. تو مجھے تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ یہ جیل جو ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی اور وہ کاٹ لیں گے. اور یہ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی کہ وہ 30 دن میں, کیونکہ دیکھیں نا 4 پریمیسز بنائے گئے تھے جس کے اوپر موجودہ نظام لایا گیا. ایک تو یہ تھا کہ 30 دن عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے, ابھی آپ نے اس کے کلپس بھی دکھائے. دوسرا تھا کہ جی اپنا یہ پارٹی ختم ہو جائے گی, جب ہمیں ڈنڈے مکے مار کے جیلوں میں ڈال دیں گے تو پارٹی ختم ہو جائے گی. وہ پارٹی ختم نہیں ہوئی, 8 فروری کو لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا. تیسرا پریمیسز تھا جی کہ عرب عمران خان کے اتنے خلاف ہیں کہ عرب بلاک سے اربوں ڈالر آئیں گے عمران خان جائے گا, تو وہ نہیں ہوا. اور چوتھا تھا کہ جی یہ ویسٹ جو ہے وہ عمران خان کے اتنے خلاف ہے کہ وہاں پہ ہماری ایکسپورٹ $100 بلین پہ چلی جائے گی, وہ بھی نہیں ہوا. سو یہ جو سارے پریمیسز بنائے گئے تھے عمران خان کو نکال کے, وہ الٹے پڑ گئے ہیں. اور فیکٹ از کہ زرداری اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ ایک ایسے چہرے تھے جن کا میں تو حیران ہوں اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ ہی کیسے کیا کہ یہ ان کا کوئی بوجھ اٹھا سکیں گے. اب الٹا یہ ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سارا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑ رہا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یا نواز شریف, یہ قطعی طور پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اتنے بڑے جائنٹ جس کو عمران خان آپ کہتے ہیں اس کا مقابلہ کر سکیں. وہ اب اتنی بڑی ایک پولیٹیکل جائنٹ بن گئے ہیں کہ ان کو مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے, اور جیلوں میں جو ہے جیل تو ان کا راستہ نہیں روک سکے گی. اور جو آگے معاملات چل رہے ہیں وہ مزید کمپلیکس ہیں, مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, ایک اکنامک انسٹیبلٹی تھی. حکومت نے فیصلہ کیا یہ کافی نہیں ہے, ہمیں جوڈیشری سے بھی ٹکر لینی ہے, اور اس کے بعد اب پاکستان ایک ہیوے ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے ہم کیسے ان معاملات کو اکٹھا کر سکیں. تو شامی صاحب اس دوران جو سیاسی مقابلہ کیا عمران خان کا, ریاستی مقابلے کی تو ہم نے تفصیل سامنے رکھی, تمام مقدمات ناجائز بیٹی سے لے کے اور نہ جانے کیا کیا عدت میں نکاح, تمام مقدمات لڑے, اور پھر اس کا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. لیکن اگر سیاسی محاذ پہ دیکھیں تو یہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں, نون لیگ پوری, ظاہر نواز شریف صاحب خود یہاں پہ موجود ہیں, صاحبزادی ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور ان کے دوسرے ساتھی ہیں. سیاسی محاذ پر ہم نے الیکشن بھی دیکھ لیا, ظاہر الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے, اور اس کے بعد بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سیاسی جنگ میں عمران خان کو زیر کرنے کے بجائے ان کی مقبولیت کو بالا تر کر دیا. بہرحال جو بھی نظام ہوا, تو یہ تو بڑے جہاں دیدہ سیاستدان تھے, کیوں فیل ہوئے یہ؟ خان صاحب دیکھیں, آپ اگر اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں سب کانٹیننٹ کی, تو کسی سیاستدان کی سیاست جیل نے ختم نہیں کی. ایسا نہیں ہوا کسی کو قید میں ڈالا ہو اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہو. ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی سیاست کو 4 چاند لگے ہیں, اور دیکھیں کتنے کتنے لوگ, اب تاریخ میں ہم کہاں جائیں, تو عمران خان جو ہیں جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت وہ کمزور تھے, وہ اقتدار میں تھے, ان کے جو ایم این ایس جو ہیں, ایم پی ایس جو ہیں, اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے تھے. وہ ضمنی انتخابات ہار رہے تھے, لوگ ان کی شکایتیں کر رہے تھے, لوگوں کی توقعات جو تھیں ان سے پوری نہیں ہو رہی تھی. لیکن جو ہی وہ اقتدار سے نکلے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں, اور لوگ بھی ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. جو ہی ان پہ مقدمے قائم ہوئے ہیں, یہ تاثر ہوا ہے کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو لوگوں نے ان کا سارا اقتدار جو ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا اس کو سب کچھ بھلا دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نواز شریف جو ہیں وہ ملک بدر ہو گئے تھے, برسوں باہر رہے تھے. بے نظیر بھٹو جو تھیں ان کو بیرون ملک بھجوا دیا گیا تھا, برسوں باہر رہی تھیں, لیکن ان کی سیاست ختم نہیں ہو سکی تھی. ان کی سیاست جو ہے جب وہ واپس آئے تو نواز شریف کو بھی ووٹ ملے, محترمہ بے نظیر کو بھی ووٹ ملے. محترمہ بے نظیر بھی وزیر اعظم بنی, نواز شریف بھی وزیر اعظم بنے. تو یہ سیاست جو ہے نا وہ اقتدار ختم کر سکتا ہے, اور اس کو آپ مخالفت سے ختم نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں اقتدار میں آئیں گے اور لوگوں کے مسائل جب حل نہیں کر سکیں گے
تو وہ کمزور ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی کمزور نہیں کیا جا سکے تھا، اور بے نظیر کو بھی کمزور نہیں کیا جا سکے تھا۔ تو اس لیے مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے، اور ان کو موقع ملنا چاہیے، وہ میدان میں مقابلہ کریں، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ جو مقدمات چل رہے ہیں ان میں قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ جتنا آپ ظلم کا اور زیادتی کا احساس دیں گے، جتنا یہ تاثر قائم ہوگا، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور وہ اتنا ہی ان کی سیاست جو ہے اس کو فروغ پاتی چلی جائے گی۔ فواد بھائی یہ فرمائیے گا کہ یہ جب موقع آتا ہے، عمران خان نے بڑی صعوبتیں جھیلی ہیں پچھلے ظاہر 2 سال کے دوران، بہت تکلیف اور بہت سارے مسائل چیلنج کیا ہے، ان کی پارٹی کو، ان کی سیاست کو ہر لحاظ سے شیک کر دیا گیا ہے ان کو، لیکن یہ موقع فراہم کرتا ہے ہر ذہین انسان کو کہ وہ انٹرسپیکشن کرے کہ ہم کیسے کر رہے تھے، ہم نے کیا صحیح کیا، کہ کیا ہم نے غلطی کی، کیا ہم سے جو ہے کمزوریاں ہوئیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، اس کی مقبولیت جو تھی وہ تیزی سے نیچے جا رہی تھی، بہت تیزی سے نیچے جا رہی تھی، اور جیسے کہ شامی صاحب نے عرض کیا کہ بہت اس کی بے پناہ مثالیں موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ صحیح نہیں تھا، بہت سارا غلط تھا۔ مگر مجھے اس دوران ظاہر ہے کہ خان صاحب سے کوئی آپ کی تو خیر ملاقات نہیں ہوئی، میری بھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جتنا بھی ان کا فیڈ بیک آیا، جتنی بھی ان کی تقریریں ہوئی، جتنا بھی ان کی میڈیا ٹاک سامنے آئی، ان میں کہیں احساس ندامت یا احساس غلطی مجھے کہیں نیا نظر نہیں آیا کہ وہ سوچ رہے ہوں کہ وہ کہیں کہ ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، یا وہ کہہ نہیں رہے، اندر سے محسوس کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کامران صاحب ابھی جب اتنی تلخیوں کے اندر اور جیل میں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بحث کہ پچھلی حکومت میں کیا غلطیاں ہوئیں، کیا نہیں ہوا، وہ تھوڑی ساری آؤٹ آف پلیس ہے ایٹ دا مومنٹ۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے آگے اس مشکل گھڑی سے نکالنا کیسے ہے۔ اور دیکھیے ابھی جو سچویشن ہے پاکستان میں، ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، ایک پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہے، ایک جوڈیشل میلٹ ڈاؤن ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان نے بیان دیا، تلخیوں کو کم کرنے میں اس سے مدد ملے گی، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو کم کیا جائے، اور ایک آئی وڈ سے کہ ایک اولیو برانچ بڑھائی جائے، اور چیزوں کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں، جو مجیب الرحمان شامی صاحب نے جس طرف جو ہے وہ پچھلی تاریخی حوالے دے کے جو بات کی۔ دیکھیے، سیاست میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جیل سے عمران خان جو ہیں ان کو آپ ناکام بنا لیں گے، وہ تو ثابت ہے کہ وہ ویسے تو نہیں ہوتا۔ سختیاں جس طرح فسطائیت، بربریت جو پنجاب میں، اسلام آباد میں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں جہاں آج عمران خان نے بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی، وہیں پر ایک تلخیاں کم کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائیلاگ بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک گیم آف رول آف گیم جو ہے وہ طے نہیں کر لیتے، اس وقت تک آگے بڑھنا مشکل ہے۔ اور دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ طاقت جو ہے وہ ریت کی طرح ہوتی ہے، آپ مٹھی کو جتنا زور سے دبائیں گے، ریت اتنی تیزی سے آپ کی مٹھی سے نکلتی جائے گی۔ حکومتیں اپنے اقبال سے حکومت کرتی ہیں، اپنے اختیار سے حکومت نہیں کرتی ہیں۔ آپ 22 کروڑ لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہوتے، آپ نے پرسیپشن دینی ہوتی ہے، تاثر دینا ہوتا ہے استحکام کا، جو بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ اور آپ کی بات صحیح ہے، نواز شریف صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی، عمران خان سے بھی غلطیاں، ہم لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، پیپلز پارٹی سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ایک فیوچر کورس بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ وقت ہو گیا کمرشل بریک کا۔ بہت اہم موضوع ہے، عمران خان کی قید کو 1 سال پورا ہو گیا ہے، آئندہ سال کیسے گزرے گا، اور پاکستان میں جو سیاسی مقاسمت کا سفر ہے یہ کس جانب آگے بڑھے گا، اس پہ بات ہماری جاری رہے گی چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ آج عمران خان کی قید کو 1 سال ہو گیا ہے۔ اس موضوع پہ آج ہمارا خصوصی پروگرام ہے جس میں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ حکومت نے 1 سال پہلے جب عمران خان کو قید کیا گیا تھا،
جو اہداف سیاسی اہداف مقرر کیے تھے کیا اس نے حاصل کیے، عمران خان کو کتنا سیاسی نقصان ہوا، حکومت کی سیاست کو کتنا فائدہ ہوا؟ بظاہر ان کے جوابات آسان ہیں اور اسی موضوع پہ ہماری بات ہو رہی ہے جناب فواد چودھری سے، اور محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب، اس میں کوئی عمران خان نے میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو، آپ اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں کہ بہرحال سیاستدان ہیں اور سیاستدان قید میں بھی ہوتے ہیں تو وہ سیاست کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس میں بڑی مہارت سے وہ قید ہوتے ہیں تو وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اپنا راستہ نکالتے ہیں، پھر وہ بہت ہی آسانی سے پھر وہ پہنچ جاتے ہیں، مطلب یوزلی لندن چلے جاتے ہیں یا سعودی عرب چلے جاتے ہیں، بادشاہوں کے مہمان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے لیے بڑا خوبصورت سا ایک راستہ ترتیب دے لیتے ہیں بڑی تکلیف کے بعد، اور پھر مذاکرات کے راستے کھول دیتے ہیں۔ خان صاحب نے اس قسم کا کوئی کوشش نہیں کی، کاوش نہیں کی، سیاسی انداز سے بھی اپنی پوزیشن کو تحلیل نہ کرتے ہوئے، اپنے عزم کو اور اپنے حوصلے کو یا اپنی جو انہوں نے استقامت دکھائی اس کو تحلیل کیے بغیر سیاست کو جو ہے راستہ نہیں دیا کہ وہ مذاکراتی، یعنی کہ حقیقی طور پہ مذاکراتی دروازہ کھولے اور بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی جو بھی اپرچونٹی سامنے آئے اس کو استعمال کرے۔ یہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ خان صاحب، ابھی چند روز پہلے جو انہوں نے میسج دیا ہے اس سے تو ایک تھوڑا سا موڈ ان کا بدلا ہوا نظر آیا ہے، اور جو انہوں نے فوج کے بارے میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو توقعات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون جو ہے اور وہ ان کے دراریں ڈالنا چاہتی ہے ان کے درمیان، اس سے تو ایک تھوڑی سی ایسی فضا میں تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ لیکن جو بنیادی بات ہے جس پر ان کو غور کرنا چاہیے، دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے خوف میں مبتلا نہ کریں، اداروں کو بھی خوف میں مبتلا نہ کریں، ان کا خوف دور کریں۔ جب ہمارے ہاں جن لیڈروں نے اپنے خوف میں لوگوں کو مبتلا کیا ہے ان کے لیے پھر آسانیاں پیدا نہیں ہو سکی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا تھا، خان عبدالولی خان نے کہا تھا جنرل ضیاء الحق سے کہ قبر ایک ہے اور آدمی دو ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اور اسی طریقے آپ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان، انتہائی انہوں نے ایک ملک بنا لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی اپنی فوج نے ان کو ہلاک کر ڈالا، ان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ اس لیے جو لوگ راستہ نہیں نکالتے، اپنا خوف دور نہیں کرتے، محبت کا پیغام نہیں دیتے اور لوگوں کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، نیلسن منڈیلا بن کے نہیں نکلتے، وہ پھر تمام تر طاقت کے باوجود ملکوں کو اور قوموں کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے نیلسن منڈیلا نے کتنی قید کاٹی ہے، کتنی قید کاٹی ہے، اس کے بعد جب باہر نکلے ہیں غصے میں اور انتقام میں نہیں جل رہے تھے، انہوں نے گوروں کو جنوبی افریقہ کے کالوں سے ملا دیا اور ملک کو آگے بڑھا دیا۔ تو جب عمران خان صاحب ٹھنڈے دل سے غور کریں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ ایک بڑے لیڈر ہیں، ان کو بڑے کام کرنے ہیں، ان کو ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور اس لیے اس کے طریقے سوچیں، تاریخ پر غور کریں، اور وقت ہے تو مطالعہ کریں اور قرآن کا مطالعہ بھی کریں۔ اور میں جب بھی ان سے بات ہوتی تھی، وہ جب اپنے مخالفوں کو وہ کہتے تھے برادران یوسف کا کیا حال ہے، تو میں ان سے کہتا تھا آپ یوسف بن جائیں، آپ برادران یوسف نہ بنیں، یوسف کی طرح معاف کریں اپنے بھائیوں کو، گلے لگائیں، اپنا راستہ ہموار کریں۔ تو جو قرآن کا بھی وہ مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، تاریخ کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، اس سے صحیح سبق حاصل کریں، اور یہی سبق جو ہے اسی سے قوم آگے بڑھے گی اور ملک ترقی کر سکے گا۔ ظاہر ہے مطلب مذاکراتی اور مفاہمت کا راستہ جو ہے اسی سے فلاح کا راستہ نکلتا ہے پاکستان کی۔ فواد بھائی یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے؟ عمران خان تو جب اقتدار میں بھی تھے شدید ضرورت تھی، بارہا ضرورت تھی، کیونکہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، ویک کولیشن گورنمنٹ تھی، کہ کسی صورت سے تو مذاکرات کے دروازے کھولے نا، کسی صورت سے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولے، کسی کے ساتھ تو کھولے۔ عمران خان نے بہت بڑی یہ ان کے اندر کمزوری تھی
کہ انہوں نے مذاکرات کی ہر انیشیٹو کو یا کوشش کو یا اپرچونٹی کو ٹھوکر لگائی اور وہ کسی صورت میں بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر شاید یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے, سیاسی مینجمنٹ جو ہے, اس میں بھی بڑی کمزور تھے, اسی لیے ان کے کولیشن پارٹنرز بھی جو تھے وہ ان کے ہاتھ سے بار بار سلپ ہوتے ہوئے نظر آتے تھے. تو یہ خان صاحب کی جو کمزوری ہے, اس میں ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس کے فی الحال تو کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ وہ بہرحال ایک راستہ کھولیں گے بات چیت کا, جس میں کہ سیاستدانوں سے بھی بات چیت ہونی ہے, اور بہرحال اس کا بریک تھرو تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے ذریعے نکلے گا. دیکھیے کامران صاحب, بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری جو پچھلی گورنمنٹ کی ناکامیاں ہیں, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. جو تنقید اس وقت جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتی, کیونکہ ایک ویسی مشکل حالات ہیں اور اس میں آپ تنقید شروع کر دیں تو وہ ویسے ہی عجیب سا لگتا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں عمران خان نے تو بتایا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا سیاستدان تو عمران خان ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے نیریٹو میکنگ جو ہے وہ بادشاہ ہیں اس کے, اور اس کا تو کوئی دو مطلب اوپینینز ہو ہی نہیں نہ سکتے کہ جو عمران خان نے کر دکھایا ہے پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں کر سکا. لہٰذا ان کی جو ایبلٹی ہے ٹو موو پیپل ود دیم, عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی جو صلاحیت عمران خان کی ہے, وہ تو کوئی اور سیاستدان اس کے پاسنگ بھی نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں دیکھیں. یہ بات شامی صاحب کی بالکل صحیح ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ حکومت تو اب تقریباً ناکام ہو گئی ہے, اس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے. کیونکہ دیکھیں نا جو اس وقت حالات ہیں, جس قسم کے اس وقت ایک بساط بچھ رہی ہے, ساری کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ آئی پی پیز کو لے کے اس حکومت کے اوپر تنقید کر رہی ہے. جو اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فیصلہ ہمارے خلاف آئے, پھر یہ کہہ رہے تھے فارورڈ بلاک گروپ بن جائے گا, پھر یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں وہ الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کرے گا. وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوئیں. اور اب آگے جو اکانومی کے معاملات ہیں وہ ظاہر ہے آپ خود اتنا آپ نے ڈیٹیل اس پہ بات کی ہے, اورنگزیب صاحب جس طرح سے چائنا سے آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. سو یہ حکومت تو دیکھیے تقریباً ناکام ہو چکی ہے, اس کا اعلان ہونا باقی ہے, وہ اگلے 40-45 دنوں بعد دیکھ لیں گے ہم کہ کدھر جاتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کہ یہ تاثر جانا چاہیے کہ ہم پچھلی باتوں کو معاف کر کے آگے بڑھیں گے. اور یہی جو بات کی ہے عمران خان نے, اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے بھی ان تک جو ہے وہ کوئی ایک قدم بڑھایا جائے. اچھا, دیکھیں نا تعلیم تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. بجا ارشاد فرمایا. حالیہ دنوں میں شامی صاحب ہم نے دیکھا ہے, حالیہ ہفتوں میں, کہ حکومت کی جو شدت ہے یا حدت ہے عمران خان کے حوالے سے, جو تکلیف ہے یا جو بھی ان کا غصہ ہے, اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اب 1 سال کی جب سزا ہو جائے کسی بھی اس لیول کے لیڈر کی, اس 1 سال کی سزا کے اینڈ میں بھی حکومت اس عزم کا اظہار کرے کہ ہم اس کی پارٹی کو بند کریں گے, جس کو کہ الیکشن میں نشان نہیں ملا, جس کو الیکشن میں نام نہیں ملا, جس کو الیکشن میں حیثیت نہیں ملی, اور اب اتنے طویل عرصے کے بعد بھی اب عزم یہ ہے کہ اس حکومت پہ ہم پابندی لگا دیں گے, اس پارٹی پہ ہم پابندی لگا دیں گے, اس کے بانی پہ عمران خان کو ہم آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا دیں گے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے شامی صاحب, یہ اس کا کیا ہدف ہے؟ خان صاحب, جب مشکلات پر قابو نہ پا سکیں آپ یا مشکلات زیادہ ہوں تو پھر اپنے حریفوں کی طرف آپ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں, ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں عمران خان کے بارے میں اور تحریک انصاف کے بارے میں جو بھی کہا جا رہا ہے اور جس طرح کے ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں, ان پہ عمل نہیں ہو پا رہا. ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو حکومت تو ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے. حکومت کو یہ جو باتیں کر رہی ہے اس سے مجھے کوئی راستہ جو ہے سجائی نہیں دے رہا اس کو. تو حکومت پہ لازم ہے کہ اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دے اور اپنی جو وہ غلطیاں نہ دہرائے جو عمران خان صاحب سے سرزد ہوئی ہیں, اور ان کے لیے گنجائش پیدا کرے, معاملات کو آگے بڑھائے. دیکھیے ابھی ہمارے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت ناکام ہے. وہ حکومت جو ہے اس میں معیشت جو ہے اس میں کوئی بہتر اشاریے بھی مل رہے ہیں, کوئی اشارے ایسے بھی ہیں. تو حکومت کچھ کرتی بھی نظر آ رہی ہے, لیکن حکومت کو بنیادی طور پر تو اپنی پرفارمنس پہ توجہ دینی ہے. اپنی حکومت کی ناکامی
عمران خان کی کامیابی نہیں بنے گی اور عمران خان کی ناکامی حکومت کی کامیابی نہیں بنے گی. دونوں کو اپنے اپنے دائرے میں پرفارم کرنا ہوگا اور عمران خان پر لازم ہے کہ وہ یہ تاثر دیں, یہ میسج دیں کہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں اور بڑے لیڈر کی طرح قوم کو اکٹھا کریں گے. مجمع دیکھیے, لوگ جو ہیں وہ تو مجمع لگا لیتے ہیں, مجمع لگانا کوئی بات نہیں ہے, اسے نتیجہ خیز بنانا بات ہے, نتیجہ نکالنا چاہیے اور حکومت کو بھی اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دینی چاہیے. فاضل بھائی یہ بتائیے کہ بعض جو سیاسی ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, مبصرین ہوتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان کا تو اسٹرینگتھ ہی سیاست یہ ہے کہ وہ ایک باوصولی سیاست پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس پہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, انہوں نے جو بات پہلے دن کہی آخر دن تک وہ بات کہی. اور یہ ایک خیال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی سیاست کی بقا جو ہے وہ اسی میں ہے. اور ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان اگر اس سیاست کی پہ مذاکرات کی بات کریں, سیاستدانوں سے مذاکرات کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے, تو اس سے ان کی کمزوری آیا ہوگی اور اس سے ان کی سیاسی قد کاٹ میں جس میں بڑا اضافہ ہوا ہے 2 سال کے اندر, اس میں بڑی کمی آئے گی. کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ عمران خان کی مجبوری ہے کہ وہ سخت گیر, انتہائی سخت گیر رویہ برقرار رکھے؟ نہیں کامران صاحب, دیکھیے ڈیل میں اور انگیجمنٹ میں فرق ہے. اگر تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان ایک ڈیل کر لیں اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا اور یا زرداری صاحب نے بلاول صاحب کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا اور اتنی غیر اصولی ڈیل آپ کر لیں گے تو پھر تو عمران خان میں اور شہباز شریف میں, زرداری میں کوئی فرق نہیں رہے گا اور یہ عمران خان نہیں افورڈ کر سکتے اور بالکل ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن انگیجمنٹ جو ہے وہ ایک براڈر پرنسپلز کے اوپر ہے. ہمارا ایک آئین ہے جس کے اوپر کنسنسس ہے ساری پاکستان کا کہ یہ وہ واحد ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر ہر پاکستانی کا بلیو ہے. آپ نے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن کو بھی راستہ دینا ہے, سانس لینے کی جو ایک جگہ ہے وہ دینی چاہیے. آپ نے اداروں کو بھی جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. تو جس طرح سے شامی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ لگنا چاہیے کہ ہم یہ بدلہ لینے والی سرکار نہیں ہے, یہ جوڑنے والی سرکار ہے. تو اس حد تک انگیجمنٹ جو ہے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا خیال ہے پورا پاکستان عمران خان کی, اوورسیز پاکستانی عمران خان کی بات سنتے ہیں. اور جس طرح سے دیکھیے ایک بات جس پہ میں ضرور ایمفیسس کرنا چاہوں گا کہ جب یہ تلخیاں بڑی ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے عوام اور فوج کو ایک دوسرے سے لڑوانا چاہ رہے تھے. اب عمران خان کے ایک ہی بیان کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ سیاسی یتیم ہو گئے ہیں. سو کسی طور کے اوپر بھی ہم تو یہ نہیں افورڈ کرتے نا کہ فوج ایک طرف سوچے اور عوام دوسری طرف سوچے. پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کو ایک پیج پہ رہنا ضروری ہے اور عمران خان اس وقت استعارہ ہیں پاکستان کے عوام کی سوچ کا, اس لیے ان کو جوڑنا ضروری ہے, اس لیے ان کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے اور اس لیے عمران خان کے ابھی یہ ضروری ہے کہ اداروں کو, دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اطمینان ہو کہ جب عمران خان ایک بھرپور اکثریت سے آئیں گے تو وہ ایک آئین کے مطابق راستے لیں گے, آئین سے باہر نہیں جائیں گے. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ محترم فواد چودھری صاحب. جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ تھے. عمران خان کی قید کو 1 سال ہو گیا, نہ جانے کب ان کی رہائی ہوگی اور کب یہ سفر جو اس ایک ہی سے مسلسل جاری ہے اس میں کوئی ہم تبدیلی دیکھتے ہیں, کوئی مفاہمت دیکھتے ہیں, کوئی مذاکرات دیکھتے ہیں. اگر ایسا ہو جائے گا تو یقیناً یہ پاکستان کی فلاح کا راستہ شروع ہو جائے گا, یہ سفر شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ. ناصر.